बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते जो दुनिया का मोस्ट अवेटेड इवेंट था अमरीकी सदारती इंतखाबात, वो पाया तकमील हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। सातों के सातों स्विंग स्टेट जीत चुके हैं, पॉपुलर वोट जीत चुके हैं बाय 4 मिलियन वोट्स एटलीस्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी बन चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शायद इस पोजीशन के लिए परफेक्ट नहीं है, हाईली क्वालिफाइड भी नहीं है। तो पूरी दुनिया इस वक्त तशवीश का सामना कर रही है। यस, द वर्ल्ड इज़न्ट फॉर सरप्राइजेस। अब आप देखें ना, जब वो मुंतखब हुए उनका एक फिर स्टेटमेंट आया कि मैं अफ़गानिस्तान में जितने उस हवाले से अफ़गानिस्तान के हवाले से उनका स्टेटमेंट आया। फिर कल उनकी ट्वीट आई कि जी मैं जो नियो कौन से निकी हेली और माइक पोम्पियो बड़े उनके करीब तरीन साथी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल अपनी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रखना चाहेंगे। तो वी आर एक्चुअली सरप्राइजेस का जो है ना शुरू हो चुका है। और जो उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ अपनी लेके आए हैं वो अमेरिका की तारीख की पहली प्रेसिडेंशियल वुमेन जो है चीफ ऑफ स्टाफ। तो बड़ी चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं, कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो पहला शख्स, पहला ग्लोबल लीडर था जिन्होंने ट्रंप को कॉल करके कंग्रेचुलेट किया है, वो थे बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ से बात शुरू करते हैं और बात करेंगे मशरिक़ वस्ता के बारे में। इंतहाई अहम खबर के साथ शुरू करते हैं। दो ऐसे ममालिक जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, एक मेज़ पर बैठ गए हैं फाइनली। सऊदी अरब की मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ़याज़ अल रवेली का इतवार को तेहरान का दौरा उन्होंने किया, और ये ऐसा दौरा था जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहता है। एक मुस्बत अलामत है ये। बिल्कुल। और नाज़रीन, ये मुलाकात उस वक्त और भी ज़्यादा अहम हो जाती है जब हम देखते हैं कि अमेरिका में ट्रंप की दोबारा सदारत के इम्कानात बढ़ रहे हैं, और अब तो वो खैर सदर मुंतखब हो चुके हैं और जनवरी में ओथ उठा लेंगे। तो नाज़रीन, अब हम अगर नज़र डालें डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली सदारत के बारे में, तो वहाँ पे आप अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम पर अरब ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर किया गया। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं जैरेड कुश्नर, उन्होंने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुतअद्दिद दफ़ा इसराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में बात की है। ऐसे में ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक फ़याज़ अल रवेली एक आला सतह सऊदी फ़ौज के वफ़द की क़यादत भी कर रहे हैं। वो ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाक़िर से मुलाकात करेंगे और दो तरफ़ा और दिफ़ाई ताल्लुकात पर तबादला ख़याल करेंगे। ये मुलाकात इस वक्त हो रही है जब गज़ा में इजरायली फ़ौज बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रही है। नाज़रीन, यहाँ याद हमें रखना चाहिए कि मार्च 2023 में चीन की सालिसी से दोनों ममालिक यानी सऊदी अरेबिया और ईरान ने अपने ताल्लुकात बहाल करने का फ़ैसला किया था, जो 7 साल से मुअत्तल थे। इस दौरे की अहमियत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि ख़ित्ते में अमन को किस तरह के संगीन ख़तरात लाहक हैं। यमन से लेकर शाम तक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए दो बड़ी मुस्लिम रियासतों का करीब आना इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब इसराइल ने गज़ा में इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम की तमाम हदें पार कर दी हैं और अमरीका इसराइल के हर गलत काम की हिमायत कर रहा है। गुज़िश्ता साल सऊदी वज़ीर दिफ़ा प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद और जनरल बाखरी के दरमियान टेलीफोन पर भी राब्ता हुआ था, लेकिन अब ये पहला मौका है कि दोनों ममालिक के फ़ौजी सरबराहान इस वक्त मुलाकात करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन। और अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फ़ोर्स ने जुमे को एक इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किया है, और उन्होंने उसमें कहा है कि इसराइल की फ़ौज ने जनूबी लबनान में UN की अमलाक को जानबूझकर तबाह किया है, जो बैनुल अक़वामी कानून की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप इसको देखें कि यूनिफिल के 10,000 एहलकार जनूबी लबनान में तैनात हैं, जिनका काम इसराइल और लबनान के दरमियान ब्लू लाइन पर निगरानी करना है, लेकिन इसराइल ने इन पीस कीपर्स को भी नहीं बख्शा है। सितंबर के आखिर से जब इसराइल ने हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ सरहद पर ऑपरेशन शुरू किया तो यूनिफिल ने कई बार इसराइली फ़ौज पर पीस कीपर्स पर फायरिंग करने और वॉच टावर को तबाह करने के इल्ज़ाम आयद किए थे। इसराइल का दावा है कि ये जानबूझकर नहीं किया जा रहा, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और कहते हैं। इसराइल का कहना है कि यूनिफिल और UN के एहलकार हिजबुल्लाह के लिए ह्यूमन शील्ड्स का काम कर रहे हैं और उन्हें अपनी हिफाजत के लिए जनूबी लबनान छोड़ देना चाहिए। नाज़रीन, ताज़ा तरीन वाक़ये में इजरायली फ़ौज ने बुलडोज़र्स और खुदाई की मशीनों से UN की पोजीशन की बाड़ और कंक्रीट की इमारत को नुकसान पहुँचाया है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। यूनिफिल के मुताबिक ये 8वां ऐसा वाक़या है जहाँ इजरायली फ़ौज ने बराह रास्त यूनाइटेड नेशंस की अमलाक को निशाना बनाया।
کل ہی ایک اور واقعے میں اسرائیلی ڈرون حملے میں UN کی بس پر ملیشیا پیس کیپرز زخمی ہوئے۔ اسرائیل اب بیروت کے جنوبی علاقوں پر بھی حملے کر رہا ہے، لوگوں کو نکلنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ وہی پرانا طریقہ ہے جو غزہ میں استعمال کیا گیا تھا، پہلے لوگوں کو بے گھر کرو پھر ان کے گھروں کو تباہ کر دو۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ UN کی پوزیشن کے 200 میٹر کے فاصلے پر حزب اللہ ٹریننگ سینٹر کھول چکا تھا، لیکن یونیفل کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی معلومات شیئر نہیں کی ہے۔ ناظرین، اسرائیل کا کہنا ہے کہ یونیفل 10 سال سے حزب اللہ کی سرگرمیوں پر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے، لیکن یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ یونیفل باقاعدگی سے سیکیورٹی کونسل کو مشکوک مقامات کی رپورٹ دیتی رہی ہے، اور یہ بھی یہاں بتانا اہم ہے سیکیورٹی کونسل نے کبھی یونیفل کو حزب اللہ کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی طرح اپنی کارروائیوں کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے اور بیسکلی حزب اللہ کو ایک کور کے طور پر استعمال کر رہا ہے معاملات کو آگے خراب کرنے کے لیے۔ بالکل، اور اب یہاں بات کرتے ہیں حزب اللہ کے ایک بہت ہی اہم بیان کے بارے میں۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ لبنان میں جنگ روکنے کی ہر کوشش کا خیر مقدم کرتی ہے، لیکن انہیں ٹرمپ کی جیت سے کسی سیز فائر کی امید نہیں ہے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ کی پہلی مدت میں بھی امریکہ نے اسرائیل کے ہر ظلم پر خاموشی اختیار کی تھی اور اس کو کنزیکٹیولی سپورٹ بھی کیا تھا۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمنٹ ابراہیم الموسوی نے درست کہا کہ امریکی حکومت بدل سکتی ہے، لیکن جب اسرائیل کے اوپر بات آتی ہے تو ان کی پالیسیاں سب کی ایک جیسی ہی ہیں۔ ناظرین، یہاں اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے درمیان گزشتہ 1 سال سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جو غزہ کی جنگ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ستمبر کے آخر سے لڑائی میں تیزی آئی جب اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوب اور مشرقی علاقوں میں بمباری تیز کر دی اور سرحدی گاؤں میں زمینی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اسرائیل جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صرف حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 3000 سے زائد لبنانی شہریوں کی ہلاکت اور ملک میں پھیلی تباہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسرائیل لبنان کے عام شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ تباہ کن صورتحال اس وقت اور بھی خراب ہو گئی جب اسرائیل نے بیروت ایئرپورٹ کے قریب حملے کیے، جن میں سے ایک رن وے سے صرف چند میٹر دوری پر تھا۔ سیدہ شہر میں لبنان فوج کے چیک پوسٹ پر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس سے 3 افراد ہلاک ہوئے اور 3 لبنانی فوجی اور 4 اقوام متحدہ کے امن فوجی بھی زخمی ہوئے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی بین الاقوامی قانون کی پرواہ نہیں کرتا اور حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے امن فوجی کو بھی نشانہ بنانے سے نہیں ڈرتا۔ اور جیسے ناظرین یہ سب کم تھا کہ اب اسرائیل فضائی حملے نے مشرقی لبنان میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل قدیم والبک مندروں کے قریب ایک عثمانی دور کی عمارت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ مقدس مقامات پر اسرائیل کی بے حرمتی کا ایک اور ثبوت ہے، لیکن اب جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ رہے ہیں تو اسرائیلی حکومت خوش ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی غیر مشروط حمایت کریں گے اور ان کے جرائم پر آنکھیں بند رکھیں گے۔ بالکل، اور بین گویر جو کہ بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اسرائیلی گورنمنٹ میں اور کافی حد تک اسٹیٹ سلیوشن کے خلاف بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا غلبہ پورے خطے پر ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کی وکٹری کی ڈیکلیریشن سے کچھ سیکنڈ پہلے انہوں نے یس کے نام سے ایک ٹویٹ کی کہ وہ بڑے خوش تھے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ پاور میں آ گئے ہیں تو اسرائیل اور زیادہ مستحکم ہو جائے گا۔ انفارچونیٹلی اسرائیل کے معاملے پہ تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دے سیم ٹو بی کہتے ہیں نا ٹو سائڈز آف دا سیم کوئن۔ بالکل، اور نظر یہی آتا ہے کہ ٹرمپ کی کیمپین نے بہت سکسیسفلی ان عرب مسلمز کو جو ہے بیوقوف بنا دیا مشگن میں، جو پبلکلی کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ از اے کینڈیڈیٹ آف پیس۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ امریکہ کا جو ایک سسٹم ہے، چاہے وہ ان کی سوسائٹی ہو یا وہ ان کا اسرائیل کے لیے بہت سافٹ کارنر ہے، اور اس سافٹ کارنر کے چکر پہ وہاں پہ جو اسرائیل کے جو وار کرائمز ہیں ان پہ بھی پردہ ڈالا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کو باقاعدہ سپورٹ کیا جاتا ہے اینٹی سیمیٹزم کے نام پہ۔ اب آپ دیکھیں نا یہ جو ابھی پچھلے دنوں ایمسٹرڈیم میں جو واقعہ ہوا کہ کس طرح وہاں پہ اسرائیل کے جو ٹیم کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے وہاں پہ فلسطینی جو وہاں پہ پراپرٹیز تھیں یا فلیگز تھے، بالکل انہیں اشتعال انگیزی کی، اور پھر جب آبویسلی جب آپ اتنی زیادہ اشتعال انگیزی کریں گے تو اس کا ریاکشن آئے گا، اس کی ریاکشن پہ دنیا نے پتہ نہیں اچھا اس پہ 2-4 لوگوں نے ریاکشن دے دیا تو ایسا ہو گیا کہ پتہ نہیں کوئی ہولو کاسٹ کا دوبارہ ریپیٹ ہو گیا جو پوری دنیا کا جو آئی تھنک ریاکشن آیا ہے۔
بالکل نہیں, واز ہاربل. اور یہاں یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ نیتن یاہو جو تھے, کیونکہ وہ فرسٹ پریزیڈنٹ تھے دنیا کے جنہوں نے کنگریچولیٹ کیا ہے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اسرائیل کے جو پولز ہیں اور اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری کو بہت شدید سیلیبریٹ کر رہا ہے, اور 72% جوز جو اسرائیل میں رہتے ہیں ان کا کہنا تھا اکارڈنگ ٹو اسرائیلی ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کہ وہ چاہتے تھے کہ ٹرمپ آئے بنسبت کمالہ کے. حالانکہ انٹرسٹنگلی جو فیکٹس اینڈ فگرز یہ کہتے ہیں کہ زیادہ جو جو ووٹ ہے وہ کمالہ ہیرس کو پڑا. نہیں, یہ بات ہو رہی ہے اسرائیلی سٹیزنز کی. یس, ہاں یہ بات آپ کی بالکل صحیح. اگر شہری چاہتے ہیں کہ ٹرمپ آئے اور کمالہ نہ آئے تو یہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹرمپ کوئی پیس کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے, وار کے ہی کینڈیڈیٹ ہیں. اور کمالہ اور ٹرمپ دونوں ہی کینڈیڈیٹس ایسے تھے جو وار کے کینڈیڈیٹ تھے, کیونکہ اے آئی پیک نے دونوں کی کیمپینز کے اندر بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی تھیں. تو بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. بالکل. تو ناظرین یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا, وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید خبروں کی جانب ہم نظر ڈالتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے, دیکھتے رہیے بول نیوز. ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ مشرق وسطیٰ کے اس وقت کیا حالات ہیں, اور لازمی اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے ساتھ. تو آئیے اس کے بارے میں بات کریں. بالکل اریبہ. تو ناظرین آج ہم 3 ایسے طریقوں پر بات کریں گے جن سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی فارن پالیسی اور اپنی جو ان کے گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں اس حوالے سے بڑی تبدیلیاں لانے والے ہیں, اور ہمیں کچھ بہت بڑی اور پریشان کن جو بیسیکلی تبدیلی ڈونلڈ ٹرمپ لانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. بالکل. پہلی تبدیلی یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ سے نکلنے اور نیشنل مونیومنٹس کو چھوٹا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہاں مزید ڈرلنگ اور مائننگ کی جا سکے. ساتھ ہی وہ کیلیفورنیا اور دوسری ریاستوں کو ملنے والی پولیوشن کی پابندیوں کی رعایت کو بھی ختم کریں گے. ناظرین اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے کہا ہے کہ وہ انتخابات میں جیتنے انہیں یہ سب تبدیلیاں لانے کا مینڈیٹ دے دیا ہے. وہ ایشیا اور یورپ کو LNG ایکسپورٹس پر لگی پابندیوں بھی ختم کریں گے جو بائیڈن نے ماحولیاتی اثرات کے جائزے کے لیے لگائی تھیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو واشنگٹن سے باہر منتقل کرنے پر غور کر رہے ہیں. دوسری بڑی تبدیلی یوکرین کی پالیسی میں آئے گی, اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے سینئر ایڈوائزر برائن لانزا نے BBC کو بتایا کہ نئی انتظامیہ کی ترجیح یوکرین کی کھوئی ہوئی زمین واپس لینا نہیں ہے بلکہ امن قائم کرنا ہے. انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر زیلنسکی کرائمیا پر واپس چاہتا ہے تو وہ سنجیدہ انسان نہیں ہے کیونکہ کرائمیا اب چلا گیا ہے. ناظرین یہ بیان رشیا کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یاد رہے کہ رشیا نے 2014 میں کرائمیا پر قبضہ کیا تھا اور اب اپنی فل سکیل انویژن کے بعد یوکرین کے 20% علاقے پر قابض ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک دن میں جنگ ختم کر دیں گے, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ جنگ کیسے ختم کریں گے. تیسری اور سب سے خطرناک تبدیلی ٹرمپ کے اپنے مخالفین سے بدلہ لینے کے ارادے کی ہے. انہوں نے کمالہ ہیرس اور جو بائیڈن, براک اوباما اور لز چینی کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. پینسلوینیا میں ایک ریلی میں ٹرمپ نے کہا کہ ہیرس کو امپیچ اور پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے. ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی دھمکیاں دی ہیں. انہوں نے مارک زکربرگ کو جیل بھیجنے کی دھمکی دی ہے اور گوگل کے خلاف بھی کرمنل تحقیقات کا وعدہ کیا ہے. وہ پروسیکیوٹرز کو بھی دھمکا رہے ہیں, خاص طور پر جیک سمتھ اور لیٹیشیا جیمز کو جو ان کے خلاف کیسز چلا رہے ہیں. یہ سب اشارے بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کی دوسری مدت امریکی جمہوریت کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. وہ ماحولیات کی تباہی سے لے کر روس کی مدد تک اور اپنے ذاتی مخالفین کی سیاسی پروسیکیوشن تک ایسے خدمات لینا چاہتے ہیں جو امریکی اقدار کے خلاف ہے. بالکل. اور ناظرین ڈیموکریٹس نے ابتدا سے ہی ایک خراب مہم چلائی اور اب وہ ہر چیز پر الزام لگا رہے ہیں سوائے اپنی ناکامیوں کے. غزہ میں جنگ پر خاموشی اور مزدور طبقے کے مسائل کو نظر انداز کرنا, یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ووٹرز ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف راغب ہوئے, اور یہی وہ ووٹرز تھے جو برنی سینڈرز جیسے ڈیموکریٹ کی حمایت کرنے کو تیار تھے, لیکن جو بائیڈن نے جیسے بے جان لیڈر یا کمالہ ہیرس جیسی غیر مخلص پولیٹیشن کی حمایت نہیں کر سکتے تھے.
سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر صدر بائیڈن جلد ہی دستبردار ہو جاتے تو پارٹی کے پاس کوئی مضبوط امیدوار چننے کا موقع ہوتا. انہوں نے کہا کہ اگر صدر جو بائیڈن نے جلد کنارہ کشی کر لی ہوتی تو ریس میں دوسرے امیدوار بھی آ سکتے تھے. پیلوسی کا خیال تھا کہ کمالا ہیرس اوپن پرائمری میں بہتر کر سکتی تھی، لیکن بائیڈن نے فوراً ہی ان کی حمایت کر دی، جس سے پرائمری کا موقع ہی ختم ہو گیا. دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں تو بیسکلی جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیچر کا مسئلہ تھا. بٹ ایک بات ہے کہ نینسی پیلوسی کا یہ بیان اس لیے بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ جو بائیڈن نے بڑا انکنونشنلی اپنے لیٹر میں، جس میں انہوں نے کیمپین سے دستبرداری کا اعلان کیا، اسی لیٹر کے اندر انہوں نے کمالا کو انڈورس بھی کر دیا. ناؤ دا ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ واز ناٹ ان دا فیور. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ براک اور مشیل اوباما نے کافی وقت لگایا کمالا کو انڈورس کرنے میں، کیونکہ شاید یہ ان سب کے لیے ایک شوق تھا. لیکن کنسیڈرنگ دس یہ کافی بڑی بات ہے کہ اب نینسی پیلوسی پبلکلی اس بات کا جو ہے وہ اب کہیں نہ کہیں تو معاملہ وہ کرنا، کیونکہ جو جس قدر سخت تنقید ہو رہی ہے ڈیموکریٹس پہ، میرے اپنی ذاتی رائے اور کچھ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ چلے کینڈیڈیچر کا تو پرابلم تھا کمالا کا، لیکن کہیں نہ کہیں جو پالیسی فریم ورک تھا، ویک پالیسی فریم ورک یا پور پالیسی فریم ورک، دیٹ ہیڈ اے میجر رول ٹو پلے ان دی الیکشن ریزلٹس انفارچونیٹلی. ناظرین آپ کو مزید امریکی انتخابات کے حوالے سے بتائیں کہ کمالا ہیرس کو مشیگن میں 80,000 ووٹوں سے شکست ہوئی، جہاں یونین ورکرز، بلیک ووٹرز، عرب امریکنز اور مسلمانوں نے ووٹنگ سے دوری اختیار کی یا ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا. یہ ایک سنگین شکست تھی کیونکہ مشیگن میں ڈیموکریٹ گورنر نے ووٹنگ کے حقوق بڑھائے اور پچھلے 22 سالوں میں صرف ایک بار 2016 میں ریپبلکن کو ووٹ دیا تھا، وہ بھی صرف 11,000 ووٹوں سے. مشیگن میں کم از کم 3 لاکھ عرب امریکنز اور مسلمان آباد ہیں جنہوں نے 2020 میں بائیڈن کی بھرپور حمایت کی تھی. لیکن اس بار ڈیئربورن شہر میں، جو امریکہ کا سب سے بڑا عرب اکثریت کا شہر ہے، ٹرمپ نے 42% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ہیرس کو صرف 40% ووٹ ملے. یہ وہی شہر ہے جہاں رشیدہ تلیب الیکٹ ہوئیں لیکن کمالا ہیرس نہیں ہوئیں. 2020 میں اسی شہر نے جو بائیڈن کو 69% ووٹس دیے تھے. اور رشیدہ تلیب نے کمالا ہیرس کو انڈورس بھی نہیں کیا بیکاز آف دا پالیسی آن غازہ. تو ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین نے آخری مہینوں میں 1 لاکھ عرب امریکنز کو ٹیکسٹ میسج اور میلز بھیجے، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا صدر ظاہر کیا گیا اور ہیرس کو مشرقی وسطی اور یوکرین کی جنگوں سے جوڑا گیا. کمالا ہیرس نے لز چینی کے ساتھ ٹاؤن ہالز کیے، جن کے والد نے افغانستان اور عراق کی جنگوں کی منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کیا تھا. ڈزنٹ دیٹ شو دیٹ جہاں چلے مسئلہ پالیسی فریم ورک کا تھا، ڈیموکریٹس ایکچولی فیلڈ ریئلی بیڈلی ایٹ دی آپٹکس ایز ویل. ہاں ڈیفینیٹلی. اور یہ اس طرح کے میسیجز اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی کوئی کاؤنٹر کیمپین کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو موقع مل گیا تھا. انہوں نے لز چینی کو جس بری طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کے والد کے، کہ انہوں نے ڈائریکٹ الزام دیا کہ یہ کمالا ہیرس لز چینی کے ساتھ کھڑی ہیں جن کے والد نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو کمالا بھی آ کے یہی کریں گی. تو لیکن آئی تھنک یہ نا عرب مسلمز اور ان جنرل جو مسلمان امریکنز ہیں ان کے لیے ایک انڈائٹمنٹ بھی ہے کہ اتنے بے وقوفانہ کیمپین کے باوجود وہ مان گئے کہ ٹرمپ ایک پیس کینڈیڈیٹ جسٹ بیکاز ان کو میسیجز آ رہے ہیں. ڈیٹرائٹ جو امریکہ کا سب سے بڑا بلیک اکثریتی شہر ہے، وہاں بھی ٹرن آؤٹ 50% سے گر کر 47% تک ہو گیا، باوجود نئے ارلی ووٹنگ اور ایبسنٹی بیلٹ قوانین کے. 24 سالہ بلیک آٹو ورکر ہیزن ٹرنر نے بتایا کہ اس کے دوست اور ساتھی مہنگائی اور معاشی مشکلات سے بہت مایوس ہیں. نوجوان بلیک ووٹرز کو سسٹم پر بھروسہ نہیں ہے. ناظرین مشیگن میں 62% ووٹرز کالج کی ڈگری نہیں رکھتے اور وہ ڈیموکریٹ سے مایوس ہیں. UAW کے کئی ممبران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی، باوجود اس کے کہ وہ جو بائیڈن اور ہیرس نے پچھلے سال جنرل موٹرز کے خلاف ان کی ہڑتال کی حمایت کی تھی. 24 سالہ UAW ممبر ایرا گورڈارڈ نے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھروسہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی نوکری کا تحفظ کریں گے. تو اب اچھا بات ابھی ہم بیسکلی ابھی آپ نے کہا کہ مسلمانوں نے ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا. مجھے ایٹ لیسٹ فیل ہوتا ہے کہ جو عرب امریکنز ہو گئے یا جو بلیک امریکن ووٹرز تھے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ آئی تھنک ان ریٹیلیشن ٹو ڈیموکریٹس دیا. بیکاز انفارچونیٹلی امریکی سسٹم اتنا کمزور ہے کہ وہاں پہ چوائس ہی نہیں ہے.
بالکل. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے شخص ہیں جو وقت اور موسم کے ساتھ بدلتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدلتے ہیں. وہ جس طرح کی بات پوٹن سے کرتے ہیں وہ ایسی بات کبھی بھی بائیڈن سے نہیں کریں گے. تو وہ یہ اس قسم کی جو آپ کا کیرزما ہوتا ہے نا, یہ آپ کو کافی آگے لے جاتا ہے. اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو لبرلزم جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. تو جب نیو لبرلزم ختم ہوتا ہے تو اس کا رسپانس لیفٹ کی طرف سے بھی آتا ہے, رائٹ کی طرف سے بھی آتا ہے. نیو لبرلزم کے اینڈ کا رسپانس یہ امریکن رائٹ کا رسپانس تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ الیکٹ کرنا چاہتے تھے. لیکن جو امریکن لیفٹ کا رسپانس تھا برنی سینڈرز, اس کو ڈیموکریٹس نے نہ تو صرف بری طرح دبایا, ان کی کیمپین کو نقصان پہنچایا, بلکہ کبھی اس حد تک ان کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہو سکے جس حد تک وہ ڈیزرو کرتے تھے. شاید اگر برنی سینڈرز الیکٹ ہوتے the results could have been different, کیونکہ اگر آپ ان کا فنڈنگ کا گراف نکالیں تو that was a very popular, ان کو فنڈنگ پوری امریکہ سے ملی تھی. اینڈ انفارچونیٹلی یہ ڈیموکریٹس کا رویہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو غلط سمجھتے ہیں. اب جل اسٹائن کو ٹوٹل 5 لاکھ ووٹ پڑا ہے, لیکن ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ان کے خلاف آپ نے ایڈز بنا دیے. مطلب میرے خیال میں انہوں نے جو جل اسٹائن اور ڈونلڈ ٹرمپ کو برابر رکھا تھا. مطلب اگر آپ ان کے ووٹس کمالا کو ڈال بھی دیں پھر بھی لیڈ 35 لاکھ کی ہے جو پاپولر ووٹ میں. تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ جب اگر بھر لے آپ دنیا کی سب سے بڑی ریاست ہوں, سب سے بڑی ڈیموکریسی ہوں, لیکن اگر آپ لوگوں کا مینڈیٹ ریپرزینٹ نہیں کریں گے تو آپ کہیں بہت دور پیچھے رہ جائیں گے, جیسے کمالا رہ گئی ہیں. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس بار کے امریکن الیکشن سے کہ لوگوں کا مینڈیٹ ریپرزینٹ کرنا, اس کا تحفظ کرنا, اس کو صحیح اوتھینٹک طریقے سے جو ہے بیان کرنا, ڈسپلے کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی ڈیموکریسی کے استحکام کے لیے. ایبسولوٹلی, کیونکہ یہ ووٹرز کا استحقاق ہے, ان کا حق ہے کہ جس نظریے کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس نظریے سے بالکل نہ ہٹا جائے. ڈیموکریٹس ہٹے اور ان کو اس کی سزا ملی. لیکن ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا جا رہا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا. خدا حافظ.